नुमान मनान को कॉल करके बताता है हमारा कैमरामैन वकास जख्मी हालत में कमरे में मिला है और जो अमेरिका से टीम आई थी इनमें से एक बंदे ने छत से छलांग लगा ली है, जिस पर मनान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मनान कहता है ये क्या बोल रहा है तू? नुमान कहता है जो यहाँ हो रहा है वही बता रहा हूँ। वो तो शुक्र है कि इस गोरे को मैं जल्दी ही अस्पताल ले गया वरना मीडिया वाले जमा हो जाते। मनान परेशानी से कहता है ये सब क्या हो रहा है? नुमान कहता है मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। जब मैं वकास को डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया कि इसके सर पर किसी कांच की चीज से हमला किया गया है। अजीब बात है, इसके कमरे में हमें वहाँ कांच का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिला है। मनान कहता है ये तो वाकई बहुत अजीब है। तभी नुमान कहता है मुझे लगता है ये सब जरमीन की रूह कर रही है। तो मनान को नुमान की बात पर गुस्सा आ जाता है। अबे यार कितनी बार कहूँ, रूहें आलमे बरज़ख में होती हैं, थोड़ा तो हौसला कर डरपोक आदमी, मैं अभी आ रहा हूँ। मनान ने नुमान को कह तो दिया था कि वो हवेली आ रहा है, मगर शहाब साहब के गार्ड्स को चकमा देकर घर से निकलना कोई आसान काम न था। अब्दुल मनान पर शहाब साहब ने हवेली जाने पर पाबंदी लगा दी थी, इसकी खुदकुशी करने के सबब। मनान सोच रहा था कि क्या करूं। सोच अब्दुल मनान सोच, आइडिया। वो हवा में चुटकी बजाकर पुरजोश अंदाज में बोला। शाज़मा स्टोर रूम में दाखिल हुई तो खिड़की पर चादर बंधी हुई देखकर ताज्जुब से इसकी जानिब आई। ये बेडशीट यहाँ किसने बांधी है? अभी इसकी नजर चादर तक ही महदूद थी। वो नासमझी में चादर खोलने लगी। इसकी समाज से मनान की आवाज टकराई तो इसने नीचे चादर से लटके मनान को देखा। ओह बच्ची, मेरी जान की दुश्मन, ये क्यों खोल रही हो? शाज़मा ने मनान को देखा तो वो परेशान होकर तेजी से बोली, तुम ऐसे क्यों लटक रहे हो? तभी मनान मुंह में बड़बड़ाते हुए आहिस्ता से कहता है, शौक आ रहा है लटकने का, बेवकूफ कहेंगी। इसको बेवकूफ का लक़ब मिला तो इसके कान खरगोश की तरह खड़े हो गए। बदला लेने के चक्कर में इसने चादर को पूरी कुव्वत से हिलाना शुरू कर दिया और बोली, अच्छा बच्चू। शाज़मा की चादर हिलाते ही मनान ने अल्लाह अल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया था। वो शाज़मा को देखते हुए दांत पीसते हुए बोला, ओ बच्ची, ये मजाक का वक्त नहीं है। तभी शाज़मा नीचे देखते हुए खा जाने वाली निगाह से घूरते हुए बोली, तुमने मुझे बेवकूफ कैसे कहा? मनान कहता है बेवकूफ को बेवकूफ ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ? शाज़मा चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट सजा के कहती है, अच्छा अभी बताती हूँ क्या कहो। मनान डरते हुए पूछता है, ये तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे शैतानियाँ झलकती क्यों महसूस हो रही है? साथ साथ चादर पर अपनी गिरफ्त भी मजबूत कर लेता है। मनान ने जब शाज़मा को खिड़की से चादर की बंधी हुई गिरा खोलते देखा तो फौरन अपनी टोन बदल कर कहा, अरे पगली, छोटा सा मजाक भी नहीं समझती, मैं तो मजाक कर रहा था, अल्लाह मुझे बचा ले। फिर अब्दुल मनान ने तेजी से बोला, अगर मैं मर गया तो नुकसान तुम्हारा ही है, जरा सोचो तो सही। शाज़मा ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे मरने से मुझे भला कैसा नुकसान? तभी मनान बोला, जिंदा रखकर तुम मुझे पटा सकती हो, यकीन मानो मैं बड़ा सीधा और शरीफ बच्चा हूँ, फौरन पट जाऊंगा। लेकिन अगर मैं आज मर गया तो दुनिया ने एक हैंडसम और डैशिंग फिल्म राइटर और डायरेक्टर खो देना है। यकीन मानो लड़कियों ने बड़ा कोसना है, इसलिए मुझ प्यारी नन्ही सी जान पर रहम करो और भागने दो। भागने का लफ्ज सुनते ही शाज़मा के कान खड़े हो गए थे। क्या तुम भाग रहे हो? शाज़मा ने मासूमाना सवाल किया तो मनान गुस्से से बोला, कुर्बान जाने का दिल करता है तुम्हारी मासूमियत पर। शाज़मा का सवाल सुनते ही अब्दुल मनान का खून खोल रहा था। इसकी पकड़ पसीना आने की वजह से फिसल रही थी। मनान बोला, अभी मुझे जाने दो, आकर तुम्हारे सब सवालात के जवाबात दूंगा। और ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। शाज़मा बोली, तुम भाग क्यों रहे हो और किससे भाग रहे हो? अच्छा भाग कर जाओगे कहाँ अगर तुम वापस नहीं आए तो? शाज़मा ने एक ही सांस में इतने सारे सवाल कर डाले थे। शाज़मा फिक्रमंद होकर बोली, बाबा तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, अगर इन्हें पता चल गया कि तुम भाग गई हो, उल्टा मेरी तो नौकरी खतरे में आ जानी है। तभी मनान दांत पीसते हुए खुद से हम कलाम हुआ, ये बच्ची नहीं आफत है। अब अब्दुल मनान, इसकी नौकरी की भी फिक्र तुम ही करो। फिर मनान शाज़मा की तरफ देखता हुआ बोला, ठीक है तुम भी आ जाओ, साथ भागते हैं, रात से पहले पहले लौट आएंगे, बूढ़े बाबा को पता भी नहीं चलेगा। शाज़मा बोली, अगर ये तुम्हारी कोई चाल निकली तो?
مجھے نوکری سے نکالنے کے لیے۔ اس کی بات پر منان کے پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ منان جل کر بولا، جب ڈیسائیڈ کر لو کہ کیا کرنا ہے تو آ جانا، میں تمہارے چکر میں یہاں لٹکا نہیں رہ سکتا۔ شازمہ پریشان سی ہو کر بولی، میں کیا کروں، دونوں صورتوں میں میری ہی نوکری جا رہی ہے۔ اگر میں نے تمہیں بھاگنے دیا اور تم واپس نہ آئے تو بھی میری نوکری جائے گی، اور اگر میں تمہارے ساتھ بھاگی اور بعد میں تم نے مجھے دھوکہ دے دیا تب بھی میری نوکری جائے گی۔ پھر کہتی ہے، اچھا رکو، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، تمہارا کچھ پتہ نہیں چلتا، اگر تم نے دوبارہ خودکشی کی کوشش کر لی تو۔ شازمہ پھر خود بھی چادر سے لٹک جاتی ہے۔ جیسے ہی نیچے دیکھتی ہے تو اس کا سر گھومنے لگتا ہے اور بولتی ہے، اللہ اللہ مجھے بچا لے۔ منان اسے چپ کراتا ہے، او بچی خاموش، اتنی زور سے بولو گی تو کوئی بھی سن لے گا۔ سن رہا ہے نہ تو، رو رہا ہوں میں۔ بوڑھے بابا کیا آفت پیچھے لگائی ہے، وہ منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ اس کی آواز پر شازمہ بھڑک کر بولی، مجھے سب آواز آ رہی ہے، ایسا کچھ مت بولو جس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے۔ اس پر منان اس سے معافی مانگنے لگا۔ اللہ اللہ کر کے وہ دونوں نیچے اترے۔ شازمہ جیسے ہی نیچے اتری وہ خوشی سے اچھلنے لگی، اللہ میں نے کر لیا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس پر منان تیزی سے اسے کھینچتا ہوا باہر لے گیا اور بولا، اچھا زبردست، اب مٹھائی بانٹوں، چلو اس سے پہلے کوئی آ جائے۔ منان اور شازمہ کو وقاص کے کمرے سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا تھا جس سے وقاص کے اچانک کمرے میں زخمی ملنے کی پہیلی سلجھ پاتی۔ وہ دونوں سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ ہی رہے تھے کہ جب اچانک منان نے چوکیدار کو ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جاتے ہوئے دیکھا تو منان چوکیدار کے پیچھے آ گیا۔ منان نے جیسے ہی اس دروازے کو دیکھا تو وہ بولا، یہ تو بالکل میرے خواب والا دروازہ ہے، بس اس دروازے پر الفابیٹس نہیں لکھے تھے۔ تبھی چوکیدار نے پیچھے کمرے میں آتے ہوئے منان کو دیکھ کر بولا، ارے صاحب آپ یہاں۔ منان کمرے کے اندر چلا گیا۔ کمرے میں ایسی کوئی خاص چیز نہ تھی، پر منان کی نظر ایک بڑے سے آئینے کی جانب جم گئی۔ وہ تھوڑی دیر اس آئینے میں اپنا عکس دیکھتا رہا۔ پورے کمرے میں ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی، جیسے اس کمرے کے در و دیوار رو رہے ہوں۔ منان کو آئینے میں اپنے عکس کے پیچھے ایک تصویر نظر آئی۔ وہ فوراً پلٹ کر چوکیدار سے پوچھنے لگا، بابا یہ کس کی تصویر ہے؟ چوکیدار نے اسے بتایا، یہ اس لڑکی کی تصویر ہے جس کے والد کی یہ حویلی تھی۔ منان اس لڑکی کی تصویر کو ٹکٹکی باندھ کر تکنے لگا۔ تبھی چوکیدار بولا، حیرت ہے صاحب، آپ زرمین کو نہیں پہچانتے، جبکہ آپ نے کہا تھا آپ نے زرمین کو دیکھا ہے۔ منان بولا، ہاں میں نے زرمین کو دیکھا ہے، پر وہ یہ نہیں تھی، اور ظاہری سی بات ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں، اس کا تو انتقال ہو چکا ہے، اور بابا ایک نام کی کہیں لوگ ہوتے ہیں، وہ لاپرواہی سے کہتا ہے۔ تبھی چوکیدار کہتا ہے، عجیب بات ہے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ منان پلٹ کر پوچھنے لگا، یہ کیا نہیں ہوا؟ چوکیدار کہتے ہیں، ہمیشہ جب کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے تو وہ یہی زرمین ہوتی ہے۔ آپ پہلے ہیں جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے زرمین کو دیکھا ہے، پر مان بھی نہیں رہے ہیں کہ وہ یہی زرمین تھی۔ منان بیزاری سے بولتا ہے، معاف کرو بابا، مجال ہے جو ایک لفظ بھی سمجھ آیا ہو تمہاری بات کا۔ وہ گارڈن میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، تبھی اس کے کانوں میں خوبصورت آواز ٹکرائی، کیا کر رہے ہو یہاں اکیلے بیٹھ کر؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولا، سوچ رہا ہوں۔ تبھی وہ لڑکی بولی، ارے تو آپ سوچتے بھی ہیں، کہاں چھپا کر رکھا تھا یہ ٹیلنٹ ابھی تک؟ منان ہنستے ہوئے بولا، ایسے بہت سارے ٹیلنٹ چھپے ہوئے ہیں مجھ میں، تم ڈھونڈنے والی بنو۔ وہ لڑکی اجازت طلب کرتے ہوئے بولی، بیٹھ جاؤں؟ منان بولا، جہاں دل چاہے بیٹھو، ویسے بھی حویلی تمہارے باپ کی ہے۔ وہ لڑکی بولی، کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ لڑکی منان کے بالکل ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی، جس سے منان کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ وہ ہچکچاتا ہوا بولا، نہیں تو؟ وہ لڑکی بولتی ہے، عجیب بات ہے، آنکھوں میں تو بہت سارے سوال ابھر رہے ہیں، پر لبوں پر کیوں نہیں؟ منان بولا، تم ایک خوبصورت پہیلی ہو جسے سلجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم سے سوال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تم میرے سوال سنتے ہی یہاں سے اٹھ کر چلی جاؤ گی۔ وہ لڑکی بولتی ہے، تو اس حسین پہیلی کو الجھا ہی چھوڑ دو، کیوں سلجھانے میں لگ گئے ہو؟ منان کہتے ہیں، کیونکہ تم نے مجھے تجسس میں مبتلا کر دیا ہے، سچ بتاؤ تم کون ہو؟ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بولی، زرمین۔ وہ لڑکی بولی، تم نے بابا سے خود کہا تھا ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں۔ منان کہتا ہے، ہاں میں نے کہا تھا، پر تمہیں کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اس وقت کمرے میں اس کے اور چوکیدار کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ لڑکی ہنستے ہوئے بولی، شاید میرے خرگوش جیسے کان ہیں۔ آج رات؟ وہ لڑکی ابھی مخمور لہجے میں بول ہی رہی تھی کہ اسے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ شازمہ منان کو آوازیں دیتی ہوئی
ہوئی وہاں تک پہنچی۔ منان کہاں ہو تم؟ وہ حسین لڑکی فوراً ہی کھڑے ہو کر جانے لگی اور بولی اچھا بعد میں ملتے ہیں۔ منان بولا میری بات تو سنو، ایک بار بچی سے ملو جس کے دل میں چوکیدار بابا نے خوف بٹھا دیا ہے کہ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ شازمہ وہاں پہنچ گئی۔ شازمہ اس حسین لڑکی کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے آپ کون؟ وہ لڑکی بولی میں زرمین۔ شازمہ کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ کیا زرمین؟ وہ لڑکی تبھی بولی تم مجھ سے اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ لڑکی دوبارہ بولی میں زرمین ہوں، کوئی چڑیل تھوڑی ہوں۔ شازمہ نے مارے دہشت کے اپنی دونوں آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ منان مجھے بچاؤ، پلیز بچاؤ، میں مرنا نہیں چاہتی، ابھی تو میری منگنی بھی نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی پیشانی منان کی کمر سے لگا کر اسے بلک کر کہا تھا۔ منان دان پیستے ہوئے بولا اوئے بچی، کیوں میری ناک کٹوانے پر تلی ہوئی ہو؟ اس حسین لڑکی نے شازمہ سے کہا بچی میں تمہیں بھلا کیوں مارنے لگی؟ کیا تم نے کچھ غلط کیا ہے؟ شازمہ بولی نہیں میں نے کچھ غلط نہیں کیا، پر پھر بھی مجھے تم سے ڈر لگتا ہے، تم روپ بدلتی ہو اور ہمزاد سے باتیں بھی کرتی ہو۔ منان فوراً بیچ میں بول پڑا وہ روپ نہیں بدلتی، تمہیں وہم ہوا ہے۔ منان اس پیاری سی لڑکی سے بولا بچی کی باتوں کا برا مت ماننا، اس کا دماغ تھوڑا خراب ہے۔ تبھی شازمہ تب کر بولی کیا؟ واہ تم اس کی خاطر مجھے پاگل بول رہے ہو؟ وہ بیچارہ دونوں کے بیچ میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ تبھی وہ لڑکی بولی منان اب میں چلتی ہوں، تم سنبھالو اپنی جنگلی بلی کو۔ شازمہ کو تو آگ لگ گئی تھی، تم مجھے جنگلی بلی بول رہی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ رکو ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ منان چھوڑو مجھے۔ منان نے پیچھے سے شازمہ کو روکنے کی نیت سے جیسے ہی اپنے حصار میں لیا، شازمہ نے اس کے جسم کے سب سے نازک حصے پر گھٹنا دے مارا۔ وہ وہیں زوردار چیخ مارتا ہوا زمین پر آیا۔ میری نسلوں کی دشمن، کچھ تو خدا کا خوف کرو، وہ درد سے تڑپتے ہوئے بولا۔ شازمہ غصے سے شیرنی کی طرح دھاڑتے ہوئے بولی تم بجائے میری سائیڈ لینے کے زرمین کی سائیڈ لے رہے تھے، اوپر سے گھٹیا انسان، اس کے سامنے نمبر بنانے کے چکر میں میرا دماغ خراب ہے، یہاں تک بول دیا تمہیں تو آج تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ منان بولا کیا بچے کی جان لے کر چھوڑو گی آج؟ پلیز میری بچی تھوڑا بریک لے لو، میں ابھی دوسرا حملہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ شازمہ کو اس پر ترس آیا اور وہ اس کے قریب آ کر بولی ٹھیک ہے پر ادھار رہے گا۔ منان بیچارگی سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے ہوئے بولا ہاں ہاں میری ماں، بس 4 پر 5۔ تبھی منان امید بھری نظروں سے شازمہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا بچی اب اٹھاؤ تو صحیح۔ شازمہ کڑ کر بولی میں کیوں اٹھاؤں، اپنی زرمین سے کہو۔ منان شازمہ سے کہتا ہے حد ہے ویسے، کہاں تم اس سے اتنا ڈر رہی تھی اور کہاں اس سے لڑنے کھڑی ہو گئی۔ شازمہ دان پیستے ہوئے غصے سے پھنکار کر بولی مجھ سے بات مت کرو۔ منان بولا ٹھیک ہے میں گھر جا رہا ہوں، تمہیں آنا ہوگا تو آ جانا۔ عبدالمنان نے کہتے ہی وہاں سے تیزی سے دوڑ لگا دی تھی۔ شازمہ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے چیخی منان تم مجھے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، رکو میرے لیے۔ منان پریشانی سے بولا یار کوئی ٹیکسی کیوں نہیں مل رہی؟ شازمہ روتا ہوا چہرہ بنا کر بولی اگر ہم لیٹ ہو گئے تو بوڑھے بابا نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے، میری جاب کا تو آج ٹاٹا بائی بائی ہو جانا ہے۔ اللہ کب ملے گی ٹیکسی؟ منان چلا کر بولا ابھی یار چپ ہو جاؤ، رحم کھاؤ میرے کانوں پر۔ تبھی اچانک ایک کار ان دونوں کے سامنے آ رکی۔ کسی کو لفٹ چاہیے؟ شازمہ قاسم کو دیکھتے ہی مسرت بھرے لہجے میں بولی قاسم تم؟ عبدالمنان نے قاسم کو کرخ جواب دیا نہیں چاہیے۔ شازمہ بولی کیا کیوں نہیں چاہیے؟ 1 گھنٹے سے اس سنسان سڑک پر کھڑے ہو، کوئی ٹیکسی نہیں مل کر دے رہی تو تمہیں لفٹ نہیں لینی کیا؟ کوئی نٹ ڈھیلا ہے تمہارا؟ قاسم شازمہ سے بولا شازمہ آپ اسے چھوڑیں، یہ خود ہی آ جائے گا، یہاں سنسان سڑک پر کھڑا ہونا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ عبدالمنان نے دو ٹوک انداز میں بولا تمہارے ساتھ جانے سے بہتر ہے وہ یہیں کھڑی رہے، امو کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ۔ شازمہ بولی نہیں نہیں رکو میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ عبدالمنان حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا، پھر غصے سے بولا تو تم مجھے چھوڑ کر اس کمینے کے ساتھ جاؤ گی؟ تبھی شازمہ اتراتے ہوئے بولی ہاں کیوں، سائیڈ بدلنے کی اجازت صرف تمہیں ہی ہے۔ منان غصے سے تلملا کر بولا میں تمہیں بچا رہا تھا بے وقوف لڑکی۔ شازمہ غصے سے بولی تم نے مجھے پھر بے وقوف کہا، اب تو میں 1 منٹ بھی یہاں نہیں رکوں گی۔ منان نے
شازمہ کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنی طرف کھینچا اور بولا تم کہیں نہیں جاؤ گی ڈارلنگ۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے سے آگ لگی تھی۔ منان قاسم کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تم کیا کھڑے ہو کر ہمیں گھور رہے ہو، جاؤ یہاں سے۔ قاسم بولا تم ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ منان جوابی کارروائی کرتے ہوئے بولا میری منگیتر ہے، جو دل چاہے کروں، تجھے کیا، تو اپنا رستہ ناپ۔ کیا سچ میں منان کے خواب کی کوئی تعبیر ہے؟ منان کی قاسم سے جھوٹ بولنے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا منان اور شازمہ گھر پہنچ پائیں گے؟ اگلی قسط میں جانیں۔ And don't forget to like, share and subscribe the channel, and also drop a comment in the comment section. Your one like can make a big difference. Your support means a lot to me.